अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह ताला की इबादत से मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहू में रची बसी थी। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़ नमाज देखने के काबिल है। रात की नमाज में ज़ौक़ व शौक़ का अजीब आलम आप पर तारी होता था। कुरान पढ़ते चले जाते थे। जब अल्लाह ताला की अज़मत और किब्रियाई का ज़िक्र आता सुबहान अल्लाह कहते, अज़ाब का ज़िक्र आता तो पनाह मांगते, जब रहम व करम की आयात आती तो दुआ करते। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। लंबे क़याम की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मुशक्क़त उठाते थे। आपके कदम मुबारक सूज जाया करते थे। सैयदना मुगीरा बिन शोबा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना लंबा क़याम फरमाते कि आपके दोनों पाँव मुबारक को वरम पड़ जाता था। आपसे अर्ज़ किया गया, अल्लाह ताला ने तो आपकी अगली पिछली तमाम ख़ताएँ मुआफ़ कर दी। आपने फरमाया, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ? ये बुखारी की 4836 नंबर रिवायत है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा करते तो आपके रुकू और सजदे क़याम के करीब करीब होते थे। सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम के साथ एक रात नमाज पढ़ी तो आपने सूरा अल बकरा शुरू कर दी। मैंने अपने जी में कहा कि आप 100 आयत पर रुकू करेंगे, लेकिन आप बढ़ गए। तो मैंने अपने जी में कहा कि आप 200 आयत पर रुकू करेंगे, लेकिन आप उससे भी आगे बढ़ गए। तो मैंने अपने जी में कहा आप एक ही रकत में पूरी सूरत पढ़ डालेंगे, लेकिन आप उससे भी आगे बढ़ गए और सूरा अन-निसा शुरू कर दी और उसे पढ़ चुकने के बाद सूरा आल इमरान शुरू कर दी और पूरी पढ़ ली। आपने ये पूरी क़िरात आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर की। इस तरह कि जब आप किसी आयत से गुज़रते जिसमें अल्लाह ताला की तस्बीह का ज़िक्र होता तो आप उसकी पाकी बयान करते, और जब किसी सवाल की आयत से गुज़रते तो अल्लाह ताला से सवाल करते, और जब किसी पनाह की आयत से गुज़रते तो अल्लाह ताला की पनाह मांगते। फिर आपने रुकू किया और सुबहान रब्बी अल अज़ीम, पाक है मेरा रब जो अज़ीम है, कहा। आपका रुकू तकरीबन आपके क़याम के बराबर था। फिर आपने सर उठाया और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा। आपका क़याम तकरीबन आपके रुकू के बराबर था। फिर आपने सजदा किया और सजदे में सुबहान रब्बी अल आला कहा। पाक है मेरा रब जो आला है, और आपका सजदा तकरीबन आपके रुकू के बराबर था। ये नसाई की 1665 नंबर रिवायत है। रसूलुल्लाह का शौक़ नमाज है। इलाही उनकी ज़िंदगी को आपने हमारे लिए नमूना बनाया। हमें भी ऐसा ही शौक़ नमाज, ऐसे ही रात की लंबी नमाज, ऐसे ही सजदे, ऐसे ही रुकू, ऐसे ही तस्बीह, ऐसे ही दुआएं करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से बेहद मोहब्बत थी। आपने नमाज के लिए बहुत सी तकालीफ भी बर्दाश्त की। सही बुखारी में है कि एक दिन आप हरम में नमाज अदा कर रहे थे और कुरैश के सरदार अपनी मजलिस में बैठे आपका मजाक उड़ा रहे थे। अबू जहल ने कहा, क्या कोई है जो फलां कबीला के ज़िबा किए हुए ऊँट का गोबर खून और ओझड़ी उठा लाए, फिर यहाँ इंतज़ार करे, जब ये यानी मोहम्मद सजदे में जाए तो गर्दन पर रख दे।
عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوچ لا کر آپ کے اوپر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ یہ بخاری کی 520 نمبر روایت ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نماز شیاطین کے لیے، چاہے وہ جنوں میں سے تھے یا انسانوں میں سے، کس قدر بھاری تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی اوج یعنی اونٹ کا میدا جو ہے، یہ کس قدر بوجھل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتے تھے۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے غصے کا بھی اظہار کیا، اور پھر مل کے آپ کے اوپر سے اس اوج کو اتارا گیا۔ لیکن اس نماز کی وجہ سے آپ کا کس قدر مذاق اڑایا جاتا تھا۔ مذاق تو آج بھی اڑایا جاتا ہے مجالس میں، اور خاص طور پر خوشی غمی کی تقریب میں۔ غم میں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن خوشیوں میں حالات کتنے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ دلہن کو دیکھیے، جس نے اتنا مہنگا میک اپ کروایا، اس کا کب جی چاہتا ہے کہ سجدے میں گر جائے۔ اور پھر ان لوگوں کو دیکھیے جو مجلس میں، شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ لوگ بھی سجے بنے ہیں۔ جس نے وہ سب کچھ عطا کیا، اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے ہی کم لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ارکان سکون اور اطمینان سے ادا کرتے تھے، اور سب سے کم وقفہ رکوع کے بعد قیام میں کیا کرتے تھے۔ لیکن سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ رکوع کے بعد اتنی دیر تک قیام کرتے کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانا بھول گئے۔ یا ارحم الراحمین، ایسے ہی خوب سکون اور اطمینان سے ادا کی جانے والی نمازیں نصیب فرما دے ہمیں بھی، ہمارے سب مسلمان بہن بھائیوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی۔ آمین ثم آمین۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے رخصت ہو رہے تھے، موت کی بے ہوشیاں طاری تھیں، اور آپ کو اپنی امت کی نماز کی فکر تھی۔ زندگی کے آخری لمحات میں بھی آپ ارشاد فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز پہلا فرض ہے، اور سب سے آخر میں اسی کی وصیت کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت نماز کی وصیت کی۔ آپ نے فرمایا، خبردار رہو نماز کے معاملے میں، اپنے غلاموں کے معاملے میں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تمام انبیاء کی اپنی امتوں کو وصیت رہی ہے، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری تلقین انبیاء نمازی کی کرتے تھے۔ قیامت کے دن بندے سے پوچھے جانے والا سب سے پہلا سوال بھی نمازی کے بارے میں ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز کے بغیر اسلام باقی رہتا ہے نہ دین۔ اس نماز کو مضبوطی سے تھامنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اصحاب رسول عظیم لوگ تھے، خوش نصیب تھے وہ جنہوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہی لوگ صحابہ کہلائے۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ یوں ملتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ۔ صحابہ کرام نمازوں سے محبت کرتے تھے۔ وہ زندگی اور نماز دونوں کو ایک ہی سمجھتے تھے۔ وہ صلاۃ کو حیات کا مقصد سمجھتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ حیات صلاۃ کے لیے ملی ہے۔ ان کی زندگی نماز کے گرد گھومتی تھی۔ ان کے وقت کی تنظیم نمازوں کے اوقات کے ساتھ ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کا سب سے بڑا شوق باجماعت نماز تھی۔ وہ باجماعت نماز کو اپنی زندگی کی
قیمتی متاع سمجھتے تھے۔ مسجد میں 5 اوقات میں حاضری ان کے لیے سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑا شوق تھی۔ صحابہ کرام کی زندگی مسجد کے گرد گھومتی تھی۔ وہ مسجدوں میں جیتے تھے، وہ مسجد جانے کے لیے جیتے تھے۔ ان کی زندگی مسجد کے گرد گھومتی تھی۔ انہیں تجارت اور خرید و فروخت نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی تھی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے تھے جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی نمازوں پر بہترین جزا کی امید رکھتے تھے۔ وہ ان آیات کا مصداق تھے: اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور جن میں اس کے نام کو یاد کیا جائے۔ وہ اس میں صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ صحابہ کرام اس زمین پر رہنے والوں میں سب سے بہترین لوگ تھے۔ انہیں گناہوں کا پتہ تک نہیں تھا۔ اسی وجہ سے جو امن اس دور میں تھا وہ جہان والوں کو پھر نصیب نہیں ہوا۔ اس امن کا راز کیا تھا؟ اس کا راز نماز تھی، اور ان کی ترقی نماز کے ذریعے تھی۔ ان کا مقصد حیات ہی نماز تھا۔ صحابہ کرام کے دور کا امن نماز کی وجہ سے ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی نمازوں کا ایسا ہی شوق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان پر اس شدت سے رقت طاری ہوتی کہ کافر عورتیں اور بچے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ بخاری کی 476 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قابل رشک تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو، تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے وہ قرآن مجید سنا نہ سکیں گے، یعنی وہ نماز میں اس درد سے روتے تھے کہ ان کے رونے کی وجہ سے آخری صف تک آواز نہیں پہنچتی تھی، اور سیدنا عمر اپنی نماز میں اس درد سے روتے تھے کہ ان کے رونے کی آواز آخری صف تک پہنچتی تھی۔ دونوں ساتھی، دونوں میں کس قدر فرق ہے، یعنی ایک کی آواز پیچھے نہیں پہنچتی تھی اور دوسرے کی آواز اتنی تیز تھی کہ رونا بھی اور ویسے آواز بھی پہنچتی تھی۔ سیدنا عمر دین کی بقا نماز ہی میں سمجھتے تھے۔ سیدنا عمر جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے دین کی بقا نماز ہی میں سمجھی اور اپنی حکومت کے عہدیداروں کو ان کی ذمہ داری کی یاد دہانی کرواتے ہوئے لکھا، تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک نماز کی ہے۔ جو اپنی نماز کی حفاظت کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرتا رہے گا، وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ باقی تمام چیزوں کو برباد کر دینے والا ثابت ہوگا۔ یہ متا امام مالک اور مشکات کی روایت ہے۔ سیدنا عمر نے زخموں سے خون بہنے کے باوجود نماز ادا کی تھی۔ سیدنا مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خنجر سے زخمی ہوئے تو ان کی خدمت میں
میں حاضر ہوا، ان پر بے ہوشی آنی شروع ہو گئی۔ میں نے کہا انہیں نماز کے لیے ہوشیار کرو، کیونکہ نماز سے زیادہ ان کی بے ہوشی دور کرنے والی اور کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے کہا الصلاۃ یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین نماز تیار ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا ہاں، اس وقت اٹھنا ہی ہے۔ اور اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز ترک کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے نماز ادا کی، حالانکہ زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی نماز کی ایسی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق اور اس کے قرب کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بھی ہے، نماز اس سے مناجات بھی ہے، نماز دل کی بات بھی ہے، نماز پوجا پرستش کے معاملات بھی ہیں۔ اس نماز کی ایکسیلنس کے لیے ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ جس وقت کوئی انسان مشاہدے کی حالت میں ہوتا ہے یا مراقبے کی حالت میں ہوتا ہے، مشاہدے سے مراد یہ کہ وہ خود دیکھ رہا ہے، اور مراقبہ یہ ہے کہ وہ کسی کی نگرانی کو محسوس کر رہا ہے، تو یہ ایکسیلنس کو اچیو کرنے کا ذریعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نماز میں کچھ اور کیفیات ہیں جس کی وجہ سے نماز میں خشوع بڑھ جاتا ہے، تو آج ہم نماز میں خشوع کا ایک اور راز دیکھیں گے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا۔ آج ہم نماز میں لذت پانے کو ایک نئے رخ سے دیکھیں گے۔ آج میرے پاس نماز میں خشوع کے رازوں میں سے ایسا راز ہے جو آسان ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ نماز میں اس پر عمل کرنے والے لوگ نہایت ہی نایاب ہیں، لیکن جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جائے تو ان کے چہروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس راز کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کیا آپ اس احساس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ سے مطلوب یہ ہے کہ آپ نماز شروع کرتے ہوئے ان باتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، اپنے دل میں کچھ جذبات پیدا کریں، پھر نماز ادا کرتے ہوئے ان جذبات کو جگائے رکھیں، کیونکہ اکثر لوگ نماز میں اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ ان کے دل تو حاضر ہوتے ہیں، یعنی دل ادھر ادھر بھٹک تو نہیں رہے ہوتے، لیکن کچھ محسوس بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ ان کے دل نماز پر مرکوز ہوتے ہیں اور عبادت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر بھٹک نہیں رہے ہوتے، لیکن وہ جامد ہوتے ہیں اور اپنے رب کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کرتے۔ اگر دل بھٹک نہ رہا ہو تو یہ کافی نہیں ہے۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل نماز میں بھٹک رہا ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ کہ آپ نماز میں اپنے رب کے بارے میں کچھ محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہم نماز کے دوران اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ جذبات رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر صرف یہ حالت ہو کہ کسی کا دل نماز میں ادھر ادھر بھٹک نہیں رہا تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جب آپ بازار میں چیزیں بیچنے والے سے بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سودا کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کا دل حاضر ہوتا ہے اور آپ جو الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں ان پر متوجہ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ اس وقت اس بیچنے والے کے بارے میں کچھ بھی محسوس نہیں کر رہے ہوتے، وہ صرف ایک تاجر ہوتا ہے۔ تو کیا اس تاجر سے آپ کی ملاقات کوئی خاص ملاقات تھی؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک عام ملاقات تھی، لیکن
اگر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ملاقات کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ محبت کرنے والے کا دل صرف حاضر ہو، بلکہ اس کے دل میں جذبات امڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جذبات بتاتے ہیں کہ یہ کوئی عام ملاقات نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہترین مثال ہے۔ ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس سے ملاقات کریں تو ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص جذبات کے ساتھ پھڑ پھڑا رہے ہوں۔ ان تمام جذبات میں سے ہر ایک کا نماز میں ایک خاص ذائقہ ہے جو دوسرے جذبے کے ذائقے سے مختلف ہے۔ نماز کے بہترین احساسات میں سے ایک حیا کا احساس ہے۔ ہاں، اللہ کی قسم، کچھ لوگوں کو اس احساس سے بھرے ہوئے دل کا رزق دے دیا گیا۔ ان کی نمازیں دوسرے سب لوگوں کی نمازوں سے مختلف ہوتی ہیں، اور حیا میں بہت عظیم فائدے ہیں۔ جان لیں کہ ہمارا رب اپنے سے حیا کرنے والے شخص کے ساتھ اس شخص سے مختلف معاملہ کرتا ہے جو اس سے حیا نہیں کرتا۔ یہاں ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کر رہا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے حیا، اللہ تعالیٰ کا خوف اور گناہ کو بڑا سمجھنے کا احساس ہو تو وہ گناہ کبیرہ نہیں رہتے بلکہ صغیرہ بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ کر رہا ہو لیکن اس کے ساتھ اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کی قلت، لاپرواہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے خوفی اور گناہ کو حقیر جاننے کے جذبات ہوں تو پھر وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتے بلکہ وہ بڑے کبیرہ گناہوں کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ جان لیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حیا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بالکل مختلف طرح سے معاملہ فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جس نے کبھی کوئی خطا نہ کی ہو۔ ہم میں سے ہر ایک نے لوگوں کے حقوق میں کوتاہیاں کی ہیں، بلکہ بے شمار کوتاہیاں کی ہیں، لیکن اگر ہماری کوتاہیاں اس ذات کے حقوق میں ہوں جس نے ہمیں لاتعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو یہ ایک قسم کی مشکل ہوگی۔ حافظ ابن کثیر نے اس کی تشریح میں روایت کیا ہے، جب آدم علیہ السلام نے جنت میں درخت کا ذائقہ چکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے، تو انہیں آواز دی گئی کہ اے آدم، تم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بلکہ میں تو آپ سے شرمندہ ہو کر بھاگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا پاک رب فرماتا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں۔ اسی آیت میں آگے رب العزت کا فرمان ہے، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکتا، یقیناً وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار، بے حد بخشنے والا ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں، اپنے حلم کی وجہ سے وہ اپنے نافرمانوں کو سزا دینے سے صبر کرتا ہے، یعنی رکا رہتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کذبنی ابن آدم ولم یکن ینبغی لہ ان یکذبنی۔ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ مجھے جھٹلانا اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ وشتمنی ابن آدم ولم یکن ینبغی لہ ان یشتمنی۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ مجھے گالی دینا اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ اما تکذیبہ ایایا فقولہ انی لا اعیدہ کما بدأتہ۔ رہا ابن آدم کا مجھے جھٹلانا،
تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَلَيْسَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَعْزَّ عَلَىٰ مِنْ أَوَّلِهِ، حالانکہ آخری بار پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ دشوار اور مشکل نہیں ہے۔ اور رہا اس کا مجھے گالی دینا، تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، حالانکہ میں اللہ اکیلا اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ مجھے کسی نے جنا، اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ حافظ ابن قیم الوابل السیب میں لکھتے ہیں جب نماز پڑھنے والا اپنے دل سے یا اپنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کر لیتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے بہتر کی طرف، کیا مجھ سے بہتر کی طرف؟ یعنی جب بندہ اپنے دل سے ادھر ادھر توجہ کرتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا مجھ سے بہتر کی طرف توجہ کر رہے ہو؟ کیا مجھ سے بہتر کی طرف؟ نہیں، اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ہم کوئی ایسا نہیں پاتے جو آپ سے بہتر ہو۔ بھلا آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے آپ کی عبادت ویسے نہیں کی جیسا کہ آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا او قال خائبتین۔ تمہارا رب حیی، بڑا با حیا، شرمیلا ہے اور کریم ہے۔ اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے، یعنی ضرور ان پھیلے ہوئے ہاتھوں میں وہ کچھ رکھتا ہے اور انہیں ایسے ہی خالی لوٹانے سے شرماتا ہے۔ اے ہمارے رب، آپ پاک ہیں، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار، بے حد بخشنے والا ہے، اور وہ پاک ہے، ہم اس سے شرمندہ ہیں۔ ہمیں ضرور نماز کا آغاز ان احساسات کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ماضی میں جو ہوا ہو چکا، اب ہمیں ان احساسات کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب ہمیں ماضی کی طرح احساسات، جذبات اور دل کی عبادات کے بغیر نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ ہمیں نماز کو محض جسمانی حرکات اور چند الفاظ کی ادائیگی تک محدود نہیں رکھنا، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں نماز ان احساسات کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ آج نماز میں اللہ تعالیٰ سے حیا کے شعور کا تجربہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز بالکل بدل جائے گی۔ اگلی بار ہم نماز سے لذت لینے کے کسی اور طریقے پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے نمازوں کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ کسی وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والے کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔
سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز کو ترک کیا اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ جب صرف عصر کی نماز چھوڑنے والے کے تمام اعمال ضائع ہو رہے ہیں تو ساری عمر ہر روز کی 5 نمازیں چھوڑنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اور سوچئے کہ ایک نماز کو ترک کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عہد سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا بھی اسلام سے تعلق نہیں رہ جاتا جب تک کہ وہ دوبارہ اس تعلق کو جوڑتا نہیں ہے۔ الہی ہم سب کو پابندی وقت کے ساتھ دائمی نمازیں نصیب فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا نمازوں کی طرف لپکتا ہے، اور دنیا میں عام لوگ آسانی کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نماز چھوڑنے والے کا گھر اور مال سب کچھ لٹ جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ ومالہ، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، خندق کے دن رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے روکے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ یہ ابو داؤد کی 409 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمیشہ نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی ہمیں ایک نماز چھوڑنے کی بھی توفیق نہ دینا، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس نے اپنے بندوں سے فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اسی آیت میں رب العزت نے ان لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے جو تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ رب رحیم و کریم نے مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یعنی وہ کیوں اپنے گناہوں سے تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے؟ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تواضع سے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کی بجائے تکبر کرتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں کتنے ہی ایسے انسان گزرے ہیں جنہوں نے اپنے رب کی عبادت سے تکبر کیا اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ ایسے انسانوں میں قارون، فرعون اور حامان بھی شامل تھے۔ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا، وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہیں تھے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، اس کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، اس دعوت کو جھٹلا دیا اور یہ بھول گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ رب العزت نے ان متکبرین کو ہلاک کر دیا۔ آج بھی جو لوگ اپنے رب کی عبادت سے تکبر کر رہے ہیں ان کے لیے قارون، فرعون اور حامان کے انجام میں عبرت ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے، وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو
اور جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ اور غرور ہو۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سجدہ کی آیت پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے خرابی اس کی یا میری۔ آدمی کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اب اس کو جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا یا نافرمانی کی، میرے لیے جہنم ہے۔ یہ تو ہے ان لوگوں کا حال اور انجام جو عبادت سے منہ موڑنے والے متکبرین ہے۔ اس کے برعکس ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ رب العزت نے فرمایا، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ یقیناً ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت نماز پنجگانہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور سبحوا بحمد ربہم سے مراد یہ ہے کہ وہ حالت سجدہ میں سبحان ربی العالی و بحمدہ کہتے ہیں۔ وہم لا یستکبرون سے مراد یہ ہے کہ وہ مومنین دیگر مومنین کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے سے تکبر اور نخوت کی وجہ سے گریز نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کی بھی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ وَلَهُ یسجدون۔ بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور سورہ الانبیاء میں فرمایا، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ وقفہ نہیں کرتے۔ ان آیات میں ایمان والوں کے لیے ترغیب ہے کہ وہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، اس کی تسبیح کریں، نماز پڑھیں اور رکوع اور سجود میں مصروف رہیں۔ یا اللہ توفیق دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں آگاہ فرما دیا ہے کہ جہنم میں لے جانے والا پہلا سبب نماز چھوڑ دینا ہے۔ سورہ المدثر میں قیامت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے جہاں اصحاب الیمین جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ جنت میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیوں نہ جہنم میں جھانک کر اہل جہنم کا حل دریافت کیا جائے۔ وہ انہیں جہنم کے درمیان شدید عذاب میں مبتلا پائیں گے اور ان سے پوچھیں گے تمہارے کون سے اعمال تھے جنہوں نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ اہل جہنم جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ فضول بحث کرتے تھے، اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے حتیٰ کہ ہم پر موت آ گئی۔ یہ وہ مجرم ہیں جنہیں جب حق کی طرف دعوت دی جاتی، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کو کہا جاتا تو یہ تکبر کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ہلاکت کی وعید دی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو رکوع نہیں کرتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ الہی آپ سے التجا ہے، اے پاک پروردگار ہم سب کو وقت کی پابندی کے ساتھ خشوع والی نمازیں نصیب فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ نماز کے حوالے سے ایک خاص بات جو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ غیر مکلف پر نماز فرض نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر، 3 شخصوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دیوانے سے یہاں تک کہ اسے عقل آ جائے، اور بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، جب سونے والا بیدار ہوگا اور بھولنے والے کو یاد آئے گا تب نماز ادا کرنا لازم ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اس کو ادا کر لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے یاد آنے پر نماز قائم کرو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمیشہ اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ نماز بھول گئے، اب کیا کوئی کفارہ ہوگا، کس طرح سے اس غلطی کی تلافی کی جائے۔ اس کی قضا کے سوا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ نماز خیر اور بھلائی کا دروازہ ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز تہجد پڑھنا، یہ ترمذی کی 2616 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نماز کو اسی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، آمین ثم آمین۔ جب کوئی شدت کی بیماری میں مبتلا ہو، حتیٰ کہ اشارے کے ساتھ بھی نماز ادا نہ کر سکے، یا کسی پر غشی طاری ہو گئی ہو، ایسی صورت میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر خیال آتا ہے کہ اب یہ نماز کیسے ادا کرے گا۔ تو جو اشارے سے بھی نماز ادا نہ کر سکے اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو استطاعت کے مطابق اسے کرو، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بقدر استطاعت والی بات جو ہے نا، یہ حوصلہ دیتی ہے۔ اگر کسی پر استطاعت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ نماز کی فرضیت بھی باقی نہیں رہتی۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کتاب نماز کا ہوگا۔ جب نماز درست نکلے گی تو باقی اعمال کا بھی حساب ہوگا، اور اگر نماز درست نہیں نکلے گی تو اس پر حساب کتاب ختم کر دیا جائے گا۔ حریث بن قبیصہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا، میں نے کہا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ مجھے نیک
اور صالح ساتھی نصیب فرما۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کے پاس بیٹھنا میسر ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، تو آپ مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جسے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر فان انتقص من فریضته شیء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفریضة ثم يكون سائر عمله على ذلك۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا۔ اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز نہیں ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی نوافل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمانا جن کی نمازوں کو آپ قبول فرماتے ہیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔